अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। इस मकसद के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन की हुई है, जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले मजीद नौकरियों की जॉब्स की अपडेट्स के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही जॉब्स के रिलेटेड मालूमात आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहे। मजीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लें, ताकि आपको रोल नंबर स्लिप्स और जॉब्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ वहाँ से भी मुयस्सर आते रहें। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अभी हमने इनकी ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है, हालांकि ये थोड़ी सी ब्लर है, ओपन की हुई है, जहां से आप अपना क्राइटेरिया पहले चेक करेंगे कि किस सीट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपकी किस सीट के लिए कितनी तालीम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये पंजाब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है या कमीशन जिसे आप कह सकते हैं, इस इदारे का काम क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में जितने भी सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, सबको चेक एंड बैलेंस करना होता है, सबके लिए असूल वज़ा करने होते हैं, वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का काम होता है। अब इसमें चूँकि काफ़ी सारी मतलब डेजिग्नेशंस होंगी, काफ़ी सारे ओहदे होंगे, हर ओहदे का अपना ख़ास काम होता है, इसलिए इसमें मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस की जो जॉब्स हैं उसकी अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर की सीट है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके बाद या आपने सोशल साइंसेज में कंप्लीट की हुई है या इसी के रिलेटिव डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए जितना यहाँ एडवर्टाइजमेंट पर रिक्वायर्ड है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये थी डिप्टी डायरेक्टर की कोऑर्डिनेशन के सेक्शन में। अब इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर है एचआर सेक्शन में। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ड्यूली रिकग्नाइज्ड एचईसी यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद नीचे चलते हैं, मैनेजर की सीट है कोऑपरेटिव अफेयर्स के डिपार्टमेंट में। अब चूंकि इसमें एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता, एक डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट है ना, उसमें नीचे काफ़ी सारी डेजिग्नेशंस होती हैं जो अपने अपने काम को मतलब मॉनिटर करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं अपने वर्कर्स को, तो उसके लिहाज से मुख्तलिफ जो है ना डेजिग्नेशंस यहाँ पे फॉल कर रही हैं। तो अब इसमें मैनेजर जो कोऑपरेटिव अफेयर्स में, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फाइनेंस में या अकाउंटिंग में या रिसर्च में या स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में या इसके रिलेटिव सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और उसके बाद मैनेजर कोऑर्डिनेशन की सीट है, इसमें अप्लाई करने के लिए वही है कि अगर आपने सोशल साइंसेज में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या इसके रिलेटिव सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की हुई है, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये जो एक्सपीरियंस सामने मेंशन है, ये किसी भी प्राइवेट इदारे से भी, मतलब अगर आपने कोई हासिल किया हुआ है या किसी कंपनी से या किसी भी मतलब फैक्ट्री वगैरह से, तो फिर आप मतलब उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजर है डाटा एनालिस्ट में। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अब आपने अगर डाटा साइंसेज में या बिजनेस एनालिस्ट में कंप्लीट किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है, फिर आप इसके लिए भी अहल होंगे और साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैनेजर्स की सीट है डाटा में। अब इसमें अप्लाई करने के लिए वही है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में या डाटा साइंस में या बिजनेस एनालिटिक्स में या इसके रिलेटिव डिग्री कंप्लीट की हुई है मास्टर डिग्री रिलेटिव सब्जेक्ट में, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैनेजर्स प्री साइंकिंग की सीट है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने ACCA या ACM में इस तरह जो बिजनेस
یعنی کہ بزنس کے ریلیٹڈ ڈگریز ہیں. 16 ایئرز آف ایجوکیشن آپ نے اگر اس میں کمپلیٹ کی ہے تو پھر آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی ہو. اس کے بعد مینیجرز کی سیٹ ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں. اب اس میں اپلائی کرنے کے لیے کمپیوٹر سائنس میں یا کمپیوٹر انجینئرنگ میں، انفارمیشن سسٹمز میں اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے کمپلیٹ، اس کے بعد آپ کا ریلیٹیو ایکسپیرینس بھی ہے تو پھر آپ اس میں بھی اہل ہیں. اب اسی طرح نیچے مینیجر اکاؤنٹس میں ہے، اگر آپ نے فائنانس میں یا اکاؤنٹس میں یا اے سی سی اے میں یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں یا کامرس میں یا ان کے ایکویلنٹ ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے یعنی کہ ریلیٹیو سبجیکٹ میں، تو پھر آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. 16 ایئرز آف ایجوکیشن آپ کی اس میں اپلائی کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے، اور ساتھ ساتھ ایکسپیرینس جو لکھا ہے وہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد آفیسرز کی سیٹ ہے رجسٹریشن اینڈ لائسنسنگ کے ڈپارٹمنٹ میں. اب اس میں جو ہے اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے فائنانس میں یا اکاؤنٹنگ میں یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو پھر آپ اس میں بھی اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں. اس میں 1 سال کا آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس کے بعد آفیسرز یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کی سیٹ ہے، جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو مین مطلب ایک ادارے کے مین چلانے والے انتظامات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں آفیسرز ایڈمنسٹریشنز. اب اس میں بھی اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں یا پبلک ایڈمنسٹریشن میں یا فائنانس میں یا اکاؤنٹس میں ماسٹر ڈگری کی کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے لیے بھی اہل ہیں. آپ کا 1 سال کا ایکسپیرینس بھی اس میں ہونا چاہیے. اس کے بعد انٹرنل آڈٹ کی سیٹ ہے آفیسر کی. اس میں بھی اپلائی کرنے کے لیے وہی ہے کہ اگر آپ نے بزنس کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں جسے فائنانس کہہ سکتے ہیں، اکاؤنٹس، اس کے بعد بزنس ایڈمنسٹریشن، کامرس وغیرہ، ان سب کو بزنس سبجیکٹس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے بزنس سبجیکٹس میں ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو پھر آپ آفیسرز انٹرنل آڈٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آفیسر پرائسنگ کی سیٹ ہے. مزید اس کے نیچے آفیسرز فائنانس اینڈ اکاؤنٹس میں ہے، اور اس کے بعد آفیسرز لیگل ہے. اب اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے LLB کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو پھر آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا منیمم 1 ایئر ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہو. تو اس کے بعد ڈاکومنٹ کنٹرولر کی سیٹ ہے. اب اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے 14 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے یعنی کہ یا BA یا BSc یا BCom وغیرہ تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. منیمم آپ کا 3 ایئرز کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آفیسرز اسسٹنٹ آفس اسسٹنٹ کی سیٹ ہے. اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد ریلیٹیو آپ کا ایکسپیرینس ہے آفس اسسٹنٹ میں 3 سال کا تو پھر آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریسیپشنسٹ کی سیٹ ہے. اب اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے BA کیا ہوا ہے یا BSc یا BCom کم از کم کیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کا 3 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے ریسیپشنسٹ کا تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں یہ کہ اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے پھر آپ کی لاہور میں یا راولپنڈی میں یا گوجرانوالا یا فیصل آباد یا DG خان میں کہیں بھی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے جس پوسٹ کے تھرو آپ نے اپلائی کیا ہوگا، بلکہ یہ آپ اپلائی کے دوران خود سلیکٹ کریں گے کہ آپ کی کس سٹی میں اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ آپشن ہوتا ہے، اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو یہاں پہ اوپن کیا ہوا ہے، اینڈ پہ چلے جائیں گے، یہاں پہ ریسیپشنسٹ ہے نا، یہاں پہ آپ نے خود اپنا کرائٹیریا سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس سٹی میں جانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اسی طرح اسٹینوگرافر کی سیٹ ہے. اب یہ اس میں بھی وہی ہیں، لاہور، راولپنڈی، اس کے بعد گوجرانوالا، فیصل آباد، یہاں پہ DG خان کی جگہ سرگودا آ گیا ہے. اب اس میں سرگودا میں بھی مطلب اسٹینوگرافر کی سیٹ موجود ہے. اب اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کا 3 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہے تو پھر آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے، کس سیٹ کے لیے کتنی بینک فیس جو ہے وہ ریکوائر. اب اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہ ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے phc.org.pk یہ وزٹ کرنی ہے، اور دوسرا یہ کلیئر کر لیں کہ بینک فیس بھی یہاں پہ موجود ہے، یعنی کہ 2000 روپے بینک فیس کس کے لیے ہے، پوزیشن نمبر 1 اور 2 کے لیے. اب یہاں پہ چیک کریں گے آپ پوزیشن نمبر، یہ سب سے پہلے 1 ہے اور اس کے بعد دوسری ہے. اب اس کے لیے بینک فیس جو ہے وہ 2000 روپے ہے. اس کے بعد سیریل نمبر جو ہے 1000 روپے نان ریفنڈیبل جو پوزیشنز کس کے لیے ہے، مطلب سیریل نمبر 3 سے 19 تک جتنی بھی سیٹس ہیں تمام کے لیے 1000 روپے بینک فیس ہے، نان ریفنڈیبل ہے.
اور اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 17 اگست 2026 ہے۔ اس ڈیٹ تک آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے ڈائریکٹ آپ اس کی ان ویب سائٹ پہ موو ہو جائیں گے۔ مزید آپ یہاں اپرچونٹی کے اوپر کلک کریں گے یا اپنے کریئرز کے اوپر کلک کرنا ہے، آپ کے سامنے یہاں پہ یہ جابز شو ہو جائے۔ اب ویب سائٹ پہ بھی ڈیٹ لکھی ہوئی آلریڈی انہوں نے 17 اگست 2026۔ بعض اوقات کینڈیڈیٹس کسی غلط ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ یار یہ آپ نے جابس کی ہیں، یہ تو ہے کوئی نہیں ہے۔ تو خود کو سینس ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے جابس کو سرچ کرنا ہے، کیسے ویب سائٹ سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اچھے طریقے سے پہلے سیکھ لیا کریں میتھڈ، پھر جو ہے نا ہم سے بات کیا کریں کہ یہ جابز ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اب آپ کو یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے یہ جابز نکال کے دی ہوئی ہیں۔ اگرچہ آپ کو نہ چیک کرنا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جابز ویب سائٹ پہ ہوتی ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جنریٹ چلان، سب سے پہلے آپ نے چلان کو جنریٹ کرنا ہے۔ اب ہم کریں گے یہاں پہ ریسیپشنسٹ کے لیے کر لیتے ہیں چلان کو جنریٹ کریں گے سب سے پہلے، جس میں آپ نے اپنا نیم یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ چوز کرنی ہے، پھر آپ نے CNIC یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد اپنی ای میل یہاں پہ لکھیں گے، نیچے اپنا موبائل نمبر لکھ کے سبمٹ اینڈ ڈاؤن لوڈ چلان کے اوپر کلک کریں گے۔ چلان کو پہلے آپ نے پے کرنا ہے۔ جب آپ چلان کو پے کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں درمیان والا یہ جو ایرو کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کر کے اپنا اپلائی سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایگری کے اوپر کلک کرنا ہے، مزید سکرول ڈاؤن کر۔ اب چلان کو پے کرنے کے بعد آپ کا جو ریفرنس نمبر آیا ہوگا وہ آپ نے یہاں ٹاپ پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنی لوکیشن یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے کہ کس سٹی کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ریسیپشنسٹ کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ خود بتانا ہے کہ ہماری اپوائنٹمنٹ کدھر ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز سلیکٹ کر لینے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنا نمبر یہاں پہ اپنا نیم یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد اپنا فادر نیم یہاں پہ لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ چوز کرنی ہے، اس کے بعد پلیس آف برتھ یہاں پہ چوز کرنی ہے، اس کے بعد یہاں پہ اپنا جینڈر سلیکٹ کریں گے۔ یہ کرنے کے بعد میرٹل سٹیٹس بتانا ہے، پھر آپ نے نیشنلٹی لکھنی ہے پاکستانی، پھر آپ نے آئیڈینٹی کارڈ نمبر یعنی کہ اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد اپنی ای میل یہاں پہ لکھنی ہے، ڈومیسائل یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے کس ضلع کا بنا ہوا ہے، اس کے بعد یہاں پہ کانٹیکٹ ڈیٹیل لکھنی ہے، پھر آپ نے یہاں پہ پریزنٹ ایڈریس لکھیں گے، اس کے نیچے پرماننٹ ایڈریس لکھیں گے، پھر آپ نے بلکہ یہ آپشنل ایسے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوکل موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ اپنا لکھنا ہے، جس پہ مطلب آپ کو اگر کوئی SMS آئے یا کال آئے ٹیسٹ کے لیے، انٹرویو کے لیے، وہ آپ کے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کا نمبر ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ آپشنل ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اپنا ایجوکیشن ایڈ کرنی ہے، یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے ایجوکیشن ایڈ کرنے کے لیے آپ کے سامنے مزید آپشنز آ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی میٹرک سے سٹارٹ کرنی ہے، یہاں میٹرک سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد ایئر سلیکٹ کریں گے، یہاں پہ آپ نے 10 سلیکٹ کرنا ہے، پھر آپ نے میجر سبجیکٹس لکھ دینے کہ آپ نے سائنس میں کی ہے یا آرٹس میں کی۔ تو اس کے بعد نیچے آپ نے ڈیوریشن سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا مطلب سٹارٹنگ ڈیٹ کون سی ہے اور ڈگری کی اینڈ ڈیٹ کون سی ہے۔ تو سٹارٹنگ ڈیٹ یہ جو آپ کا رزلٹ کارڈ ہے اس کے اینڈ پہ ایک جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کمپلیشن ڈیٹ یا ڈیکلیریشن ڈیٹ، وہ ہوتی ہے اس کی جس ڈیٹ کو آپ نے کمپلیٹ کی ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے۔ اس سے 2 سال پیچھے چلے جائیں گے تو وہ آپ کی فرام ڈیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ انسٹیٹیوشن نیم لکھنا ہے، پھر آپ نے گریڈ لکھنا ہے، اس کے بعد کنٹری پاکستان سلیکٹ کرنی ہے، یہاں پہ آپ نے وہ ڈگری اٹیچ کرنی ہے، اپلوڈ کرنی ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن بتانے کے بعد سیو کے اوپر آپ نے جیسے ہی کلک کرنا ہے آپ کی میٹرک کی ایجوکیشن سیو ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایڈ نیو ریکارڈ کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے دوبارہ یہ خالی ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے ایسے ہی ڈگری نیکسٹ اپلوڈ کرنی ہے، یعنی کہ نیکسٹ جو ہے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری بھی ایسے ایڈ کرنی ہے۔ وہ کرنے کے بعد آپ نے اگر آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے، بلکہ ایکسپیرینس تو لازمی ہے، جس کے لیے جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے بتانا ہے، اس کی آپ نے انفارمیشن جہاں ایڈ نیو ریکارڈ کے اوپر کلک کر کے ایکسپیرینس ایڈ کرنا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے کرنٹ بیسک سیلری لکھنی ہے، اس کے بعد لسٹ آف بیسک بینیفٹس لکھیں گے، اس کے بعد ڈسکرپشن ان ڈیٹیلز ڈیوٹیز ان دا ریسنٹ جاب لکھیں گے، یعنی کہ آپ نے جو بھی جاب کی ہے، بالفرض اگر آپ نے ریسیپشنسٹ کی جاب کمپلیٹ کی ہے اس میں آپ کی کیا کیا ڈیوٹیز تھی، اس کے اوپر یہ لکھنا ہے کہ آپ کو وہاں کون کون سے بینیفٹس ملتے رہے ہیں۔ اس سے وہ یہ آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ آپ کا وہاں کیا لیول تھا، کس لیول کا آپ نے کام کیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں اس لیے وہ پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے
ٹریننگ سرٹیفکیٹس وغیرہ اگر آپ کے کوئی ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہوتے۔ تو یہ کرنے کے بعد نیچے ٹو ریفرنس ود ایڈریس ود ان آؤٹ سائڈ دا گروپ، یہاں پہ آپ نے 2 ریفرنسز لکھنے ہوتے ہیں، کسی بھی معززین شخص کے آپ حوالے دے سکتے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ان کی ای میل، فون نمبر، ایڈریس، نیم وغیرہ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ ان کو فون کر کے پوچھیں کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ کیسا بندہ ہے، تو وہ مطلب آپ کے حوالے سے پازیٹیو ریسپانس ہی انہیں دیں، اس لیے وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کچھ کویسچنز ہیں، آپ انہیں ریڈ کریں گے، اس کے حساب سے آپ نے یس یا نو میں جواب دیتے جانا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلوڈ ریزیوم، یہاں پہ آپ نے سی وی اپلوڈ کرنی ہے۔ تو اس کے بعد نیچے اپنی تصویر اپلوڈ کرنی ہے، پھر آپ نے بینک چلان جو پیڈ کیا ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اسے چیک لگانا ہے، پھر آپ نے اینڈ پہ سیو اینڈ سبمٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے آپ کا اپلائی اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب میں نے آپ کو سامنے بالکل ایک ایک آپشنز کی وضاحت کر کے آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیں گے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں۔ تو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کریں، آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو آج کی ویڈیو پہ اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔